अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र रश्के अंबिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए, ईमान की जो ना रिफ्रेशमेंट के लिए और ईमान की जो ना जानकारी के लिए हमें यहाँ बिठाया। ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को तालीम दी, 13 साल जो तालीम दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया, नमाज का हुक्म नहीं आया, रोजे का भी हुक्म नहीं आया, ज़कात का, हज का भी हुक्म नहीं आया, किसी चीज का भी हुक्म नहीं आया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा भी नहीं हुए थे, जब से नबी है, इसका कोई इनकार नहीं है, मगर ऐलान नबूवत अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, आपकी 40 साल उम्र मुबारक में आपने ऐलान फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म था। मगर जो नबी होते हैं बचपने से नबी होते, पहले से नबी होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान किए नबूवत का, 13 साल, 12 से 13 साल सहाबा को तालीम दी, सहाबा को टीचिंग्स दिए। अभी नमाज का हुक्म नहीं आया, अभी रोजे का भी हुक्म नहीं आया, अभी ज़कात का भी हुक्म नहीं आया, अभी हज का भी हुक्म नहीं आया, किसी चीज का भी हुक्म नहीं है। मगर ऐसे क्या चीज थी, ऐसी क्या ट्रेनिंग थी जो सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करते? 13 साल सहाबा को ट्रेनिंग होती, तालीम दी जाती, नॉलेज दी जाती, इल्म दिया जाता। किस चीज का? ईमान की तालीम दी जाती। सहाबा जैसी जमात को ईमान की तालीम दी जाती। सहाबा अरबिक जानने वाले, तमाम जो अरब के लोग हैं अरबिक जानने वाले थे, कुरान उतरा अरबी में, और जितनी भी मक्के की आयतें हैं वो ईमान बताती। मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला ये बात बताना चाह रहे हैं कि ईमान की अल्लाह के पास इतनी अहमियत है। ईमान की अमल की अहमियत कब है? ईमान है तो अमल की अहमियत है। मतलब आप नमाज पढ़ रहे, आप रोजे रख रहे, आप ज़कात भी दे रहे, हज भी कर रहे, मगर ये बगैर अगर ईमान के हो जाए तो ये अल्लाह के पास कबूल नहीं है, ये रिजेक्टेड हो जाता है। मतलब अल्लाह ताला इसको मुंह पे मार देते, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो औलिया अल्लाह से हमें मिली है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये बात बताते हैं, इसकी तलखीन करते हैं, इसकी एडवाइस करते हैं, और ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिसीन है, जो औलिया अल्लाह है, जो बार बार बात क्या बताते हैं? ईमान की बात बताते हैं। क्योंकि ईमान ऐसी चीज है कि 13 साल तो सहाबा के ईमान हमारे पास कैसा इंपॉर्टेंस है कि मरते जो सवालात है, 3 सवालात है खबर। लोगों की गलतफहमी क्या है, हमारी भी गलतफहमी ये थी कि मरते जो सवाल होगा नमाज का होगा, वो सवाल होगा नमाज का, मगर वो ईमान वालों को होगा और वो क़यामत के दिन हश्र के मैदान में होगा। मगर उससे पहले मरते जो 3 सवालात हो रहे, मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबियू का, ये 3 सवालात जो है ना, ये ईमानी सवालात है। जो ईमान यहाँ पर सीख के जाएगा वो सवालात के जवाब दे सकेगा। तो ईमान की इतनी अहमियत है। और यहाँ पर आने से पहले अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था हमसे, आलम अरवा में, कुरान का वाक़या, कि क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरिश करने वाला नहीं हूँ? हम सब ने कहा था कि हाँ मौला, तू ही हमारा परवरिश करने वाला है, तू ही पालने वाला है। अल्लाह ताला ने फिर हमें आलम शहादत में भेजा। आलम शहादत में भेजकर यहाँ क्यों भेजा? अल्लाह का मंशा, हर चीज में मंशा होता है, उसकी मर्जी होती है। अल्लाह ताला कोई काम बगैर उज़्र के नहीं करते, कोई मकसद होता है इसके पीछे, अल्लाह का मकसद है उसके पीछे। हम किसी काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो बिला वजह भी करते हैं, बगैर मकसद के भी होता है, कोई मकसद ना हो, मगर अल्लाह ताला हमको यहाँ भिजाया कुछ मकसद से भिजाया। अब वो आलम अरवा में हमने गवाही दी थी, मौला तू ही हमारा रब है, फालू बला शहीद ना, ये गवाही दी थी। अब ये आलम शहादत है, यहाँ पर वो गवाही को दे के जाना है, क्योंकि यहाँ पर वो गवाही देंगे तो खबर के सवाल के जवाब दे सकते। गवाही कब मुकम्मल होती? एक गवाही होती है, एक आप औलिया मिसाल देते हैं, कोई गवाही दे रहा है, वकील साहब को जो है ना, जज को जो गवाही दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं देखा भी नहीं, मैं सुना भी नहीं, मैं समझा भी नहीं, मगर मैं गवाही देने आया, तो क्या उसकी गवाही कबूल होती? अब हम भी अल्लाह रब है नहीं देखे, अल्लाह परवरिश करने वाला नहीं देखे, ना हम समझ रहे ना हम सुन रहे, मगर
सवालात है खबर के, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तेरा पालने वाला कौन है। तो जो यहाँ पर गवाही देगा, देख के गवाही देगा कि मेरा रब अल्लाह है, वो वहां पर जवाब दे सके, क्योंकि वहां पर जबान नहीं चलेगी, वहां पर जो मामलात होंगे खल्ब के मामलात होंगे, खल्ब से सवालात होंगे, बता तेरा रब कौन है, किसकी दिल में तस्दीक करा, अपने आप को रब बना लिया था, अपने ऑफिस को रब बना लिया था, अपने प्रॉपर्टियों को बना लिया था, अपने घर वालों को, माँ बाप को बना लिया था, या अपने कोई बिजनेस को बना लिया था, या रिश्तेदार को, दोस्त को बना। तो जो यहाँ पर दिल में बिठाएगा, दिल में फहम होगी उसकी, तो वहां पर वो जवाब दे सकते। तो हमें ये औलिया अल्लाह की महफिल है, हमारी खुद की महफिल नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की महफिल। तो ये महफिलें क्यों सजाई जाती है? ये इसमें हम ईमान सीखे, ईमान की तस्दीक करें। ईमान की तस्दीक करना है, हर चीज में तस्दीक करते हैं हम, हर चीज में इंप्रूवमेंट लाते, हर चीज में जो ना इंप्रूवमेंट होता है। हम घर की सफाई हम घर एक बार बना के छोड़ते ना इसको, उसकी सफाई करते, बर्तन साफ सफाई होती है, दीवारों में चूना लगता है, पेंट लगता है, एलिवेशन हो घर का, हम 2 साल में 3 साल में जो है ना उसकी पेंटिंग करते। मतलब हम हर चीज में इंप्रूवमेंट लाते। अभी चीजें क्या है, निशानियां हैं, अल्लाह ताला इसे दीन समझा रहे हमें, मगर हम नहीं कर रहे तो ईमान की तस्दीक नहीं करें। बचपने में जो कलिमा हम पढ़ लिए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कलिमा आज भी हमारा सेम है। वो कलमा सेम रहने की वजह से ये हुआ कि हमारे नमाज भी वही है। वो बचपने में जो नमाज पढ़ रहे हैं, आज गौर कर ले, हर चीज में इंप्रूवमेंट है। नमाज गौर कर ले, आप रोजा गौर कर लीजिए, ज़कात, और अगर ज़कात देने वाले, हज करने वाले, उम्रा करने वाले, गौर कर लीजिए, हमारे ये आमाल में, दीन के मामला में, अल्लाह के हुक्म में जो मामला है, उसमें बचपना ही है। ये क्यों है? हम जो इस्लाम का पहला रुकन है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको छोड़ दिए, उसको समझे नहीं। अभी 13 साल सहाबा जो हमारे एक्चुअल हीरोज है, तमाम नबियों के बाद जिनका मुकाम है वो सहाबा किराम, तमाम नबियों के बाद जो मुकद्दस अल्लाह को पसंदीदा रूहे हैं वो सहाबा किराम। ये हमारे असल आइडल्स होना चाहिए। इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ना जान कुर्बान कर दी, अपना माल कुर्बान कर दिया, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपनी नींद कुर्बान कर दी, अपनी जायदादें कुर्बान कर दी। क्योंकि उन्होंने क्या देखा था ऐसा? उनके पास ईमान की दौलत थी, उनके पास इश्क की दौलत थी, उनके पास मोहब्बत की दौलत थी। इससे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत थी। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास ईमान की कमी होने की वजह से, या ईमान नहीं होने की वजह से हम नींद कुर्बान नहीं कर सकते, हम अपना वक्त कुर्बान नहीं कर सकते, हम अपने जो है ना जिंदगी के मामलात में जो दुनिया को दे रहे हैं वो मामलात को कुर्बान नहीं कर सक रहे। तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ईमान नहीं होने की वजह से। इसीलिए ये महफिलें क्यों है, इसीलिए ये खानखाएं क्यों होती है? ये खानखाएं इसलिए बनाई गई थी कि इतने सालों से कि ये दीन का काम करे, ईमान की तस्दीक करे। ईमान की तस्दीक आजकल सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ईमान की रिक्वायरमेंट। तस्दीक तो सेकेंडरी है, सहाबा तस्दीक करते थे, मगर हमें क्या करना है? हमें ईमान लाना है, ईमान सीखना पड़ता। और ये ईमान का इल्म जो हम बचपने से हदीस पढ़ रहे हैं कि इल्म का हासिल करना फर्ज है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जो बचपन से पढ़ रहे हैं उसकी फहम क्या है? ये ईमान का इल्म है, ये ईमान का इल्म हर एक को हासिल करना है, क्योंकि हर बंदे को ये खबर के 3 सवाल, और वो हम नहीं कर रहे। वो नहीं करने की वजह से क्या हो रहा? ईमान नहीं आने की वजह से क्या हो रहा? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ईमान नहीं होने की वजह से क्या हो रहा? अल्लाह के पास भरोसा नहीं हो रहा। ईमान नहीं होने की वजह से क्या हो रहा? हम बिजनेस में बेईमानी कर दे, अपने ऑफिस में बेईमानी कर दे, अपने घर में नाफरमानियां कर दे। माँ बाप की औलाद नाफरमान होती है और ये क़यामत की निशानी भी। तो तमाम जो मसाइल है, तमाम जो प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम का हल यही है कि इसमें ईमान अगर आ जाए तो बंदा जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के तहत करे। ईमान नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स, यकीन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम, अल्लाह पर भरोसा नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम। हम जाने नहीं ईमान क्या आता है। ईमान क्या लेना है कि अल्लाह हमारा मालिक, अल्लाह हमारी परवरिश कर रहा। हम जबान से बोल रहे हैं। ईमान की शर्तें क्या है? जबान से जो इकरार हुआ, दिल में तस्दीक नहीं होना। इकरारुन बिल्लिसानी, तस्दीकुन बिलक़ल्ब। जो इकरार कर रहे हैं फिर तस्दीक नहीं होना दिल में। हमारा सिर्फ इकरार में रह गया। अब तो इकरार भी नहीं हो रहा। इकरार भी करते क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जबान से बोलते हैं, मगर दिल में क्या है? जबान से बोल रहा अल्लाह की तारीफ होगा, दिल में क्या है हमारे? अपनी तारीफ है, अपने बॉस की तारीफ है, अपनी कंपनी की तारीफ है, अपनी सलाहियतों की तारीफ है। अब ये कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुआ? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, जबान से अल्लाह अकबर बोल रहे, बस दिल में क्या है? नमाज में आके अल्लाह अकबर बोले खड़ रहे। कहाँ ख्याल जा रहे हैं? अपने काम पे ख्याल जा रहे हैं, अपने ऑफिस पे, अपने घरों पे। मौला से मुलाकात करना था, वो मुलाकात नहीं हो रही। नमाज का जो मंशा था वो पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ईमान नहीं, ईमान की कमी है, या ईमान नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है। ये मकसद पूरा नहीं होता। तो तमाम प्रॉब्लम्स का हल, तमाम प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ईमान नहीं होने की वजह से। हर प्रॉब्लम का हल इसमें,
کیونکہ صحابہ کرام پوری زندگی ایمان سیکھنے میں لگے. تو ایمان بڑی دولت ہے, اور تمام جو وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے ہیں وہ ایمان والوں کو کی. خالی عمل نہیں کرا, اے ایمان والو ایمان لو غلام, اے ایمان والو ایمان لو. مطلب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وعدے کرے, کئی وعدے ہیں, کئی وعدے قرآن دیکھیں گے تو معلوم ہوگا. تو ایمان والوں کے لیے وعدے, نصرتیں, جو انعامات, جو ریوارڈز ہے وہ ایمان والوں کے, اور جس کے دل میں ایمان ہوگا انہیں جنت میں ہے. ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہوگی ایمان والوں کو. تو ایمان اتنا اہم ہے. ایمان آئے گا تو کام ہوگا, ایمان آئے گا تو ہم اللہ کا جو منشا ہے اللہ کو پہچاننے کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا, قرآن میں کیا فرماتے ہیں, میں نے اپنی پہچان کے لیے تمہیں پیدا کیا. ہم اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیے گئے. پہچاننے کے لیے علم ہونا, وہ علم سے ایمان آتا, وہ ایمان آئے گا تو ہم پہچانیں گے اللہ کو. ہم پہچانتے, اپنے آپ کو پہچانتے, اپنے آپ کو ایسا پہچانتے میں کام کر لیا, یہ غلط پہچان ہے. میرے پاس 2 آنکھ ہے, 2 کان ہے, 1 ناک ہے, 2 ہاتھ ہے, 2 پیر ہے, یہ پہچان اولیاء اللہ فرماتے ہیں. تو جانوروں کے پاس ہے, جانور بھی پہچانتا ہے. ہماری پہچان کیا ہے, میں محنت کروں گا کھانا آئے گا, نوکری کروں گا کھانا آئے گا, گھر والوں کو کھلاؤں گا, اپنے جو ہے نا رشتے داروں کو کھلاؤں گا, اپنے دوستوں کو جو ہے نا یہ کروں گا. مطلب جو پلاننگ ہوتی ہے, کیا کہتا ہے, اپنی صلاحیت رکھتا ہے. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو کھا رہا ہے, کما رہا ہے, سوچ رہا ہے, تو جانور بھی کرتے. جانور بھی صبح صبح نکلتے ہیں, بلکہ ہمارے سے زیادہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. مرغی اپنے بچوں کی حفاظت زیادہ کرتی ہے. یہ جانوروں کی کیا ہے, صبح صبح نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے آتے ہیں اور سکون میں ہو جاتے ہیں, انہیں کل کی فکر نہیں ہوتی. مطلب جانوروں میں انسان میں کوئی فرق نہیں آتا. اولیاء اللہ فرما رہے ہیں کہ جانور بھی وہی کر رہا, تم بھی وہی کر رہے, تو فرق کیا ہے, ہمیں پہچاننا ہے. ہمارے پاس اللہ نے خلق دیا, قلب سلیم, یہ جانوروں کے پاس نہیں. یہ قلب میں یہ ایمان آنا, یہ دیکھ کے گواہی دینا, یہ پہچاننا ہر چیز کو دیکھ کے کہ یہ مولا کی ملک ہے. میں بھی, میرا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, اس کا بھی پیدا کرنے والا تھا. یہ مولا اس کو کھلا رہے, مولا اس کو کھڑا رہے, مولا اس کو بلوانے لگا رہے. یہ مولا ہر چیز میں رب کو دیکھنا, یہ مولا کرا رہے, مولا. مطلب جو ہم نظر کرتے تھے پہلے کہ انہیں کر لینا انہیں کر لینا, وہ نظر کو, غلط نظر کو ہٹا کے آپ مولا کی طرف متوجہ ہو کے وہ نظر. مطلب ایمان سے کیا ہوتا, نظر پلٹتی, نظر سے ہی ہوتی ایمان سے. اب نظر سے کیا دیکھ رہے ہیں, انہیں ایسا کر لیا, انہیں ایسا کر لیا, غیبتوں میں, چغلیوں میں, جھوٹ میں, بہتان میں, وقت خراب. ایمان آیا تھا تو کیا دیکھتے, ایمان آ تو رب کی ربوبیت دیکھتے, رب کیسا پال رہا دیکھتے, رب کیسا پرورش کر رہا دیکھتے, رب کیسا ہمارا خالق ہے دیکھتے, رب میری پرورش کیسا کر, اپنے آپ میں دیکھتے, پہلے دوسروں میں بھی دیکھتے, اپنے آپ میں دیکھتے, ساری کائنات میں دیکھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کس لیے بنایا, اللہ تعالیٰ یہ ہم گواہی دے کہ مولا تو پالا, تو بنایا, تو کھلایا, تو پال رہا, تو یہ پل رہی. یہ آسمان ٹھہرا ہے, یہ آسمان اتنا بڑا آسمان بنا ہے, اتنی بڑی زمین بنا ہے, تو یہ پورا کیوں بنا ہے, یہ ایمان والوں کے لیے پوری کائنات. یہ ایمان والے دیکھیے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھے گواہی دے کہ مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو صحابہ کرام 13 سال اس پہ محنت کی. تو ہم کتنی محنت کرنا سوچیے, ہمیں تو ابھی بھی نہیں آتی, مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے. آج بھی جھوک کا تو جو صحابہ کو دین ملا تھا ہمیں مل رہا ہے. مگر طالب چاہیے, طلب والا چاہیے, شوق والا چاہیے, محبت والا چاہیے. اس کو جو طلب والا ہو, جو خوشی والا ہو, جو محبت والا ہو, جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں, جو چاہتا ہے میں اللہ کے رسول کو پہچانوں, جو چاہتا ہے میں اللہ کے منشا کو پورا کروں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے. مگر چاہنا, وہ ارادہ ہونا, اس کو کوشش ہونا, انہیں نکلا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں, جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم دنیا کی پہچان میں لگے ہوئے. ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے, اللہ کے رسول کی پہچان حاصل کرنا ہے, دین کی پہچان حاصل کرنا ہے, جو ہم حاصل نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہر چیز کی پہچان ہم حاصل کر رہے ہیں کہ میں اپنے جو ہے نا کاروبار میں کیسا ترقی کروں, اپنے جاب میں کیسا ترقی کروں, اپنے جو ہے نا رشتے داری میں جو ہے نا, اپنے جو بھی معاملات ہے ہم کوشش کرتے ہیں, کرنا ہے نہیں کرنا نہیں, منانی ہے, مگر اس کی پریورٹی اتنی رہتی ہے کہ اس کو بھول گئے. خبر کے 3 سوالات کو بھول گئے. رب کو میں پہچانوں, وقت نکالوں, نہیں نکالتے. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں, وقت نکالو, نہیں نکالتے. دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو, وقت نکالو, نہیں نکالتے. ابھی نہیں نکالنے کی کیوں نہیں نکال رہے, ہم اپنے رب کو نہیں پہچانے. رب کو پہچاننے سے پہلے بھی کیا ہے, اپنی پہچان بھی ضروری ہے. ولی اللہ فرماتے ہیں رب کو پہچاننے سے پہلے, کیونکہ کائنات میں 2 ذات ہیں, ایک خالق ہے, ایک مخلوق. مخلوق اللہ تعالیٰ کلمے میں کیا لیے, لا الہ الا اللہ. مخلوق کی الوہیت پر کا انکار کرے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پہلے مخلوق کی حاجت روائی پر نکال.
ورنہ کیا ہوگا بھائی؟ اپنے آپ کی حاجت روائی پر نکلنا، اپنی حقیقت کو جاننا، ہماری حقیقت کو جاننا، میں کیا ہوں، میں محتاج ہوں یہ جاننا، کیسا محتاج ہوں یہ نہیں جان رہے، میں فقیر ہوں یہ جاننا، میں ضرورت مند ہوں یہ جاننا، کس کا فقیر؟ اللہ کا فقیر، کس کا محتاج؟ اللہ کا محتاج، میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں، کس کا؟ اللہ کا، یہ جاننا، یہ جانیں گے تو مولا کی بارگاہ میں کر سکیں گے۔ فقیر پھر مالک کی بارگاہ میں کرتا، نماز پڑھے گا اللہ اکبر تو دل میں یہ ہوگا اللہ ہی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، اللہ کی بڑائی کرے گا الحمدللہ رب العالمین جب پڑھے گا، بولا تمام تعریف تیری ہے، تو مالک ہے، مالک کی تعریف ہے، میں مخلوق ہوں، میں مملوک ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں۔ تو جب ایمان آ جاتا، اب یقین آ جاتا، صحیح حقیقت اسے پتہ چلتی، تو نماز بھی پڑھے گا تو فقیر بن کے پڑھے گا۔ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں چھوٹے بچے میں پڑھتے، ہم جو پڑھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں، دل ادھر ادھر چلے جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو تعلق، جو عقیدہ جو رب سے ہونا ہے، وہ جو تعلق تھا وہ ہم دنیا کو دے بیٹھے، ہم لوگوں کو دے بیٹھے، وہ نوکری کو دے بیٹھے، یہ اس کی پرابلم ہے۔ ورنہ کیا ہے، ایمان آتا ہے تو ایسا ایمان اگر یقین آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کو پیر میں تیر لگ گیا تو جو تجربے کار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تیر کو نکالنا ہے تو ان کو نماز میں جب کھڑتے ہیں جب نکالو، کیونکہ جب تیر نکالتے تھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ نماز میں کھڑ گئے اور زہریلا تیر تھا، نقصان دہ تھا، نماز میں جب کھڑ گئے تو سب نے کیا کیا، ہو جو وہاں کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے تیر کو نکال لیا، آپ کو تکلیف ہی نہیں۔ مطلب یہ نماز، یہ تو اعلیٰ درجے کی نماز تھی، ایسی نماز تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ مشاہدہ مراقبے کی نماز تھی آپ کی۔ ہم تو مشاہدہ مراقبہ کرتے مگر دنیا کا کرتے، یہاں اللہ کی ربوبیت کا کرنا ہے، اللہ کی الوہیت کا جو مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت، ملاقات کرنا ہے مولا سے، فقیر بن کے مشاہدہ کرنا ہے، تو فقیر نہیں بن رہے، کیوں نہیں بن رہے؟ اسی لیے بن رہے کہ ایمان وہاں پر نہیں، ایمان غائب ہے وہاں پر، ایمان جو اللہ پہ ہونا تھا وہ ایمان دنیا کو دے بٹے، ان لوگوں کو دے بٹے، یا خود اپنے آپ کو مالک بن گئے، تکبر میں آ گئے، حسد میں آ گئے، دل ناپاک ہو گئے۔ اصل چیز کیا ہے؟ دل ہے، دل ناپاک ہو گئے۔ تو یہ برائیوں سے کیا ہوتا ہے، گناہوں سے کیا ہوتا ہے کہ دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ محفلیں جو ہوتی ہے، جو اپنی نماز درست کرے، روزہ درست کرے، اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ کیسا درست کرے؟ روزے کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، ایمان بیسک ریکوائرمنٹ اس کے لیے، تو روزہ، نماز، زکات، حج، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزوں کے لیے ایمان شرط، ایمان بیسک ہے، بغیر ایمان کے ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا، ایمان اہم ہے۔ اب آج فی زمانہ جو شیطان کا دھوکہ ہے، لوگوں نے دھوکہ کیا کیا، عمل پہ لگا دیے، نماز کی مہم چلتی، روزہ کرو، روزہ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ چلتا، مگر بندہ نماز پڑھتا ایک دن اور دو دن، تین دن، چوتھے دن غائب ہو جاتا، کیوں؟ اولیاء اللہ مثال دیتے، ایک جھاڑ ہے، ایک جھاڑ بیمار ہے، تو بیمار ہے تو جھاڑ بیمار ہے تو کیا کرتے ہیں، جھاڑ کے پتوں پہ دوا نہیں ڈالتے، جھاڑ کے ڈگالیوں پہ جو ہے نا دوا نہیں ڈالتے، جھاڑ کی جو جڑیں ہوتی ہے وہ جڑوں کو درست کرتے، وہ جڑوں پہ جو ہے نا اطراف میں جو ہے نا جراثیم کا جو ہے نا فرٹیلائزر، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ، جو بھی اس کی دوائیں ہیں، جو بھی اس کا اسپیشلسٹ ہے کیا کرتا ہے، اطراف میں گڑھا کھود کے وہاں پر دوا ڈالتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کئی پرابلم آ رہی، ہم پرابلم کی بات کر رہے ہیں، سولوشن کی بات نہیں کر رہے، اس کے اصل مسئلہ کدھر ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، وہ ایمان کی جڑیں نہیں ہوگی، وہ کفر کی، شرک کی، نفاق کی جڑیں۔ ہم پانی پتوں پہ مار رہے ہیں تو پھل بھی نہیں آئیں گے، پھول بھی نہیں آئیں گے، ہم پانی ڈگالیوں پہ مار رہے ہیں تو نہ پھل آئیں گے نہ پھول آئیں گے، یہ اولیاء اللہ مثال دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، جو اصل چیز ہے اس پہ فوکس نہیں کر رہے، تو ایمان والے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب ایمان آ جاتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے، قلب میں ایمان کا درخت کا بیج بو دیتے ہیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے زکات دیو، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے صدقہ، ایمان والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، ایمان والا آٹومیٹیکلی عمل کرتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ رب میرا پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، آٹومیٹیکلی انہیں فرما برداری کرتا، آٹومیٹکلی کرتا، مگر ایمان شرط ہے اس کے۔ تو ایمان اس لیے بتایا جا رہا ہے، ایمان کی اہمیت بار بار اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اہمیت کی چیز ہے، یہ تمام صحابہ کرام جو 13 سال سرکار، 13 سال صحابہ کرام یہ لا الہ الا اللہ کی ٹریننگ دی، لا الہ الا اللہ کی کیا بتائیں گے، لا الہ الا اللہ کیا بتائیں گے، سوچیے آپ، لا الہ الا اللہ میں ایسا کیا ہے جو 13 سال صحابہ کو ٹیچنگز ملی، صحابہ کو یہ اس کا علم ملا، اس میں گہرائی ہے لا الہ الا اللہ، ہم زبان سے بچپنے میں پڑھ لیے، یہ 12 حروف کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیے، مگر اس کی فہم نہیں جانے ہم، کیونکہ ایسا کلمہ ہے اس میں خالق کا بھی علم ہے، اس میں مخلوق کا بھی علم، اس میں خالق کی بھی پہچان ہے اور مخلوق کی بھی پہچان،
ہر چیز کا علم اس میں. تو کیسا وہ تعلیمات لیں گے, ہم اپنے مقصد پہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ بھی دیتے, اس کی فہم بھی دیتے. یہی دین کی فہم ہے, اس کا حاصل کرنا فرض ہے. اب اس کے تحت ہی خبر کے سوال, یہ جو کلمہ صحیح کر لے گا اس کو آسانی ہوگی, اس کو دین میں آسانی ہوگی, دنیا میں بھی اس کی دنیا نہیں چھوٹے گی. کسی صحابہ کی دنیا نہیں چھوٹی, سب بزنس بھی کرتے تھے, ایگریکلچرسٹ بھی تھے, نوکری بھی کرتے تھے اور کماتے بھی تھے, مگر دین کے تحت, اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے تحت کرتے تھے. تو یہ دین اتنا اہم ہے, اگر ہم ایمان حاصل نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی جو نسل ہوگی یا ہم خود, پہلے تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم ایمان حاصل نہیں کریں تو پہلے اپنے لیے بولنا ہے, اپنے لیے سننا ہے, اپنے لیے حاصل کرنا ہے. اگر ہم حاصل کر لیں گے تو اپنی اولاد کو بتا سکیں گے, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بتا سکیں گے, کیونکہ مرتے ہی سوال ہے. ہم اپنے دوست کو, کوئی اس کو پریشانی آتی ہے تو بڑا فکر مند ہوتے ہیں کہ میرا دوست پریشان ہے, کیا مسئلہ ہے, کہ پیسوں کا مسئلہ ہے یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے, تو ہم فکر مند ہوتے. مگر آج فکر مند, ایمان کی فکر والے کوئی نہیں. ایمان کی فکر نہیں ہے, کوئی کچھ کفر کہہ لے, شرک کہہ لے, نفاق کہہ لے, زبان سے جو ہے نا اللہ کے خلاف بول دے, ہوتا کہ نہیں ہوتا, اب یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا کہ نہیں ہوتا, جیسا کہ ہم کام کر. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے, یہ کوئی بتانے والا نہیں. ایک دوست کی دوستی کا ثبوت کیا ہے, صحیح دوستی کیا ہے, کہ خود بھی ایمان سیکھے اور اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو. یہ ایمان بڑا, سب سے بڑا تحفہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خبر, اللہ کے رسول کے متعلق سوال ہوگا, من نبیوں کا بتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے تو وہاں جواب دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے تو وہاں جواب دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, کہ ہر بندہ ایمان حاصل کر لے, علم دین حاصل کر لے, دین کی فہم حاصل کر لے. اور قرآن میں بھی کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ نشانیاں بتاتے ہیں, ظاہر اور باطن تمہارا پاک کرتے, تمہیں قرآن کی فہم بتاتے, تمہیں حکمت بھی بتاتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منشا کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ظاہر اور باطن پاک. آج ظاہر اور باطن کی پاکی کی بات نہیں کرتے, ہم ظاہری پاکی کی فکر بڑی کرتے. باہر سے گھر اچھا دکھنا, کپڑے صاف دکھنا اور گھر صاف دکھنا, میلا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, صفائی کرنا ہے, صفائی دین کا حصہ ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. مگر اصل پاکی کیا ہے, اس پاکی کے ساتھ دل کی پاکی ہے, نفس کی پاکی ہے. یہ پاکی کو کون بتا رہے ہیں, یہ پاکی کی فکر کون کر رہے ہیں, یہ پاکی کی فکر بتانے والے یہ اولیاء اللہ, یہ اللہ کے دوست. اللہ تعالیٰ جس کو دوست کہا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی پہچان رکھتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے, دین کی سمجھ بوجھ رکھتے. تو یہ پاکی, اصل پاکی جو ہے وہ پاکی سے ہمیں جو ہے نا دور کر دیا گیا, یا ہم خود دور ہو گئے. ہم دنیا کی جو نا لذتوں میں, دنیا کی محبت میں, دنیا کے لالچ میں, خواہشات کی طرف جا کر اپنے دل کو ناپاک کر لی, اپنے نفس کو ناپاک کر لی. اب یہ پاک کی ضروری ہے, ہر چیز کا صابن رہتا, چہرہ دھونے کا صابن ہے, کپڑے دھونے کا صابن ہے, ڈٹرجنٹ ہے. اب یہ نفس اور قلب کی پاکی کیسا ہوگی اس کی پاکی, جب تک ہم اولیاء اللہ کے دامن نہیں آئیں گے, اولیاء اللہ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے, اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارثین ہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے, تو یہ پاکی نہیں ہوگی. زندگی بھر ہم کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزے, زکات, حج کریں گے, صدقات کریں گے, مگر ناپاک حالت میں کریں گے. ظاہری طور پر پاکی دکھ رہی, خوبصورت دکھ رہا چہرہ, بال جمے ہوئے دکھ رہے, ٹوپی, جبہ, داڑھی زبردست دکھ رہی, مگر دل جو اصل ہے, اور اللہ تعالیٰ جس پہ نظر کرتے, ڈیلی اللہ تعالیٰ جس پہ نظر کرتے, جسم پہ نہیں کرتے. حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو, تمہارے کلر کو, تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے, تمہارے دل کو دیکھتے. دل کیسا ہے دیکھتے اللہ تعالیٰ, دل میں کس پہ یقین ہے, اللہ پہ یا مخلوق پہ, دل میں کس پہ بھروسہ ہے, اللہ پہ یا مخلوق پہ, اللہ تعالیٰ دیکھتے. دل میں کس کی پہچان ہے, صحیح پہچان ہے, غلط پہچان ہے, یہ دیکھتے. دل پاک ہے, ناپاک. پاک ہم کیسا دیکھتے, کوئی چیز ناپاک ہے ہم پسند نہیں کرتے. اپنے ٹوائلٹ میں ہم جاتے تو ناپاکی برداشت نہیں کرتے, حالانکہ جا رہے ہیں ٹوائلٹ میں, مگر یہ دل کی جو گندگی ہے, دل کا ٹوائلٹ نہیں دکھ رہا, یہ جو نفرتیں ہیں, یہ حسد ہے, یہ کینہ ہے, یہ بغض ہے, یہ مخلوق کی الوہیت پن کے بت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں نہیں دکھ رہا. اگر یہ دیکھ لیں گے نا ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں, تو وہ ٹوائلٹ سے زیادہ یہاں پر ٹوائلٹ دکھ گا ہمیں, وہ گندگی ہمیں ہمارے اندر ہے, وہ ہمیں احساس نہیں ہے. وہ احساس جب ہو جائے گا تو اس کی فکر کریں. وہ احساس کیوں نہیں ہو رہا, ہم اولیاء اللہ سے دور بھاگ رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے دور بھاگ رہے, جہاں دین کی فہم بتائی جانی ہے وہاں سے دور بھاگ رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جائے اس کے حوالے کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ جو بندہ ایک بالش آتا اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ 2 بالش. حدیث کا فہم ہے, اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم میرے قریب جتنا ہوگے میں تم سے زیادہ اتنا قریب ہوں, تم
एक हाथ आते तो मैं 2 हाथ आता हूँ, तुम चलते हुए आते हैं तो मैं दौड़ते हुए आता हूँ। तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आते, यानी हमारी हाजत को पूरी करते हैं। हम कोशिश करें, हम नियतें करें कि मैं अपने दिल को पाक करूंगा, अपने नफ्स को पाक करूंगा, ये जो नापाकी है उसको सफाई करूंगा। तो इस कोशिश, ये एहसास करके कोशिश करें तो अल्लाह ताला रास्ते बनाए। क्यों रास्तों में क्या है, उसूल होते हैं, हम अपने उसूल नहीं रख सकते। तो अल्लाह के रसूल ने बताया उसूल, जो औलिया अल्लाह ने उसूल बताए, वो उसूलों के तहत ही काम हो। ये नापाकी जो है आज की रिक्वायरमेंट है, हर चीज की जो है ना प्रॉब्लम है, कैंसर है, फौरन भागते डॉक्टर के पास, हफ्ते का हफ्ता हो, बोला ये स्कैनिंग करो, वो स्कैनिंग करो, ये ट्रीटमेंट लगाओ, ये इतने पैसे लगाओ। पहले फिक्रमंद रहते ना भाई, मौत तो हर एक को आनी है, हिकमत है, अपनाना है, बीमार हो गए जाना है डॉक्टर के पास, मेरे खल्ब बीमार हो गया, ये नफ्स बीमार हो गया, उसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? फिक्र इसलिए नहीं है, दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई, दुनिया की लज्जत दिल में आ गई, दुनिया का लालच दिल में आ गया। हम देख रहे हैं कि दुनिया से मैं पल लेता हूँ, दुनिया काफी है मेरे लिए, बोलो। साहबाए कराम पूरी जिंदगी अपनी सफाई में लगे और साफ साफ होके गए साहबाए कराम, अपने दिल को पाक किया, अपनी रूह नफ्स को पाक किया उन्होंने। अब हमें भी ये करना है, हमें भी ये करना है। तो ये बहुत ही कम है कि आज जो ट्रेनिंग टीचिंग दी जा रही है, ये नफ्स को पाक किया जाए। तस्किया नफ्स से कहते हैं, तस्किया नफ्स क्या है? दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलना। दुनिया क्या है? जो अल्लाह को पसंद नहीं दुनिया, जो चीज अल्लाह से दूर करते वो दुनिया, जो अल्लाह को नापसंद है वो दुनिया, जो अल्लाह को नामर्जियात है इलाही दुनिया है। तो ये दुनिया निकलना है, तस्किया नफ्स होना है और तस्फिया क़ल्ब भी होना है, मतलब क़ल्ब भी पाक होना है। तो ये कैसा आएगा? ये इल्म दीन से आएगा। ये इल्म का हासिल करना फर्ज है, क्योंकि ये इल्म से अल्लाह की पहचान आएगी, ये इल्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान आएगी, ये इल्म से दीन की समझ बुझ जाएगी, ये इल्म से खबर के सवालत के जवाब दे सकेंगे, ये इल्म से हम यहाँ पर आलम शहादत में रहते हुए वो गवाही देंगे कि मौला तू ही हमारा। और ये इल्म से हमारी नमाज दुरुस्त होगी, ये इल्म से हमारा रोजा दुरुस्त होगा, ये इल्म से हमारी ज़कात और सदकात भी दुरुस्त होंगे, ये इल्म से हमारा हज भी दुरुस्त होगा, यही इल्म से रिश्तेदारियों में जोड़ी पैदा होगी, ना मतलब ना इत्तेफाकियां दूर होंगे, यही इल्म से लड़ाइयां दूर होंगे। मतलब हर चीज का सोल्यूशन है दिन, हर चीज का सोल्यूशन है दिन। यकीन चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन अल्लाह के रसूल बता के चलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह ताला ने दीन दिया है, वो दीन में हर चीज का सोल्यूशन है। हम इधर उधर ढूंढते, इसके पास, वो ऑथर के पास, ये ऑथर के पास, अंग्रेजों के पास, इधर उधर, मतलब दीन से हटके ढूंढते। दीन में सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का हल दीन में। मतलब क्या क्या चाहिए? ये भरोसा चाहिए, यकीन चाहिए, मोहब्बत चाहिए कि मेरा पालने वाला, मेरी परवरिश करने वाला उसका दीन ही है। तो दीन हासिल करना जरूरी है। बगैर दीन के हम अपना भी नहीं सुधार नहीं कर सकते, अपनी औलाद का भी सुधार नहीं कर सकते। वरना क्या होगी, हमारी औलाद होगी, बड़ी होगी, हमें जवाब देगी। अब जो फी जमाना क्या है, जो माँ बाप की नाफरमानी क्यों कर रहे हैं? ईमान से हटा दिया उनको, दीन से हटा दिया, कुछ चीजों को मुख्तसर कर दिया कि देखो भाई कुरान पढ़ा लो तजवीज से, बस काफी हो गया, उन्हें कुरान एक बार पढ़ लिया, खत्म, ये हो गया। अब ये बड़ा दीनदार है, इसको कोई जरूरत, इतना हम लिमिटेड कर दिया दीन। वो दीन का हिस्सा था, वो चीज जो तजवीज पढ़ाया, जो मुल साहब के, मौलवी साहब के पास लेकर जाकर कुछ चीजें पढ़ा दी, तो वो दीन का हिस्सा था। वो दीन के हिस्से को हम क्या करें, मुकम्मल दीन के लिए, ये मुकम्मल दीन, ये दीन के हिस्से, ये दीन का हिस्सा। असल दीन क्या है? पूरा दीन। औलिया मिसाल देते हैं, एक आपकी साइकिल है, आप कोई हैंडल लगे, आपको कहे कि भाई ये हैंडल जो है ना साइकिल, आप क्या कहेंगे? ये हैंडल साइकिल का हिस्सा है, साइकिल नहीं है। उसी तरह से कुछ चीजें हमने कर ली, ये दीन है, ये दीन है, ये दीन, वो दीन के हिस्से है, मुकम्मल दीन नहीं है। मुकम्मल दीन को जानना, मुकम्मल दीन क्या है? तो दीन में असल चीज क्या है? ईमान है, अमाल। जब तक हम ईमान हासिल नहीं करेंगे, ईमान हमारे दिल में नहीं उतरेगा, अमाल हमारा कबूल नहीं। अमाल करते रहना है, छोड़ना नहीं, नमाज चलती रहनी है, रोजा रखते रहना है, मगर ईमान भी हासिल करना है साथ में। कुरान से आगे बात बढ़ाते हैं। सूरे अनफाल आयत नंबर 45। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो। अब अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब हो रहे हैं, ईमान वालों को बताया जा रहा है, ईमान वालों जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो, यानी कुछ लड़ाई हो, कुछ दुश्मनों से लड़ाई हो, तो क्या हो? साबित कदम रहो। अब ये जो आयत आई, जंग बदर के मुतालिक आई। अब हमारे लेके आए, हमारी जंग किससे, हमारे दुश्मन किससे? हम दुश्मन किसको बना लेते? हमारा जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी है दुश्मनों की, क्या है? कि मेरा रिश्तेदार मेरा दुश्मन है, मेरा फला दोस्त मेरा बुरा चाहता है, ये दुश्मन।
یہ میرا دوست میرا آفس والا انہیں ہم اس کو دشمن والا، حالانکہ وہ عارضی کچھ لڑائی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور حقیقت میں جو دشمن ہمارا ہے شیطان ہمارا دشمن، نفس دشمن ہے، دنیا ہماری دشمن۔ اب اللہ تعالیٰ دشمنوں سے کیسا مقابلہ کرنا ایمان والوں کو سکھا رہے اور کیسا ثابت قدم رہنا۔ پہلے تو بول رہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بول رہے، تو ایمان کی اہمیت دیکھیں، ایمان والوں کو بھی یہ نصیحت ہو رہی، پہلے ایمان ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا کہ اے ایمان والوں، جب کچھ دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، مطلب بھاگو نہیں، تم وہاں سے ہٹو نہیں، تم وہاں سے پھسلو نہیں، تم لڑائی میں شامل رہو، میدان چھوڑ کے نہ بھاگو، تم جہاد کرو، کوشش کرو۔ اب جب پہلے کے زمانے میں کیا تھا، تلواروں سے لڑی جاتی تھی، وہ ٹائم الگ تھا۔ اب کیا ہے، اب نفس سے جہاد کرنا ہے، اب جو ہے نا شیطان سے جہاد کرنا ہے، اب دنیا سے جہاد کرنا ہے، یہ کوششیں کرنا ہے۔ نفس کیا کرتا، نفس ہمیشہ اللہ کی مخالفت کرتا، نفس ہمیشہ خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، شیطان جو ہے نا آپس میں لڑاتا، شیطان برائی کی ترغیب کرتا، شیطان بخل کی ترغیب کرتا، شیطان ایمان نکالنے کے لیے کوشش کرتا۔ دنیا کیا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں دنیا، اب یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم دوسروں کو جو دشمن سمجھے وہ اصل میں دشمن تو ہے ہی نہیں، ہمارے دشمن یہ، تو ہم کیا شیطان کی پہچان حاصل کریں، اپنے نفس کی پہچان حاصل کریں، کیا ہم دنیا کی پہچان حاصل کریں؟ یہ پہچان حاصل کریں گے تو کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب یہاں ایمان والوں کو بول رہے ہیں پہلے ایمان حاصل کرنا، پھر ایمان والوں کو بول رہے ہیں کہ تم کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، جب کچھ دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم مطلب تم بھاگو نہیں، ان سے مقابلہ کرو، تم ڈرو نہیں، ان سے مقابلہ کرو، اپنے آپ کو حوالے کرو، یعنی شیطان کچھ بول دیا اس کے حوالے نہیں ہو جاؤ، اس کی باتوں میں نہیں آؤ، نفس کچھ بول دیا اس کی باتوں میں نہیں آؤ، دنیا کچھ بولتی ہے اس کی باتوں میں نہیں آؤ، ثابت قدم رہو، مطلب فارم رہو وہاں پر، تم وہاں پر ثابت قدم رہو، تمہارے قدم نہ ڈگمگائے، تم ڈرو نہیں، تم اپنے آپ کو حوالے نہیں کرو، تم بس ثابت قدم رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ پھر فارمولا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم اب یہ لڑے لڑ رہے ہیں، تم ثابت قدم بھی رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے، ہمیشہ مولا کی طرف توجہ رہنا، مولا کی طرف متوجہ رہنا کہ مولا میرے ساتھ ہے، مولا میرے کو دیکھ رہا ہے، مولا میرے حاجت روا ہے، مولا میری ضرورت پوری کرتا ہے۔ مطلب جنگ میں ہے، لڑائی بھی ہو رہی، ہماری زندگی بھر یہ جنگ ہے، نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، دنیا کے ساتھ۔ اب یہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اب یہ معاملات میں ہم دیکھیں کیا ہم ثابت قدم ہیں، اور کیا ثابت قدم رہنے کے بعد کیا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ معاملات ثابت قدم بھی رہنا ہے، مقابلہ بھی کرنا ہے، پھر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ یاد کریں گے تو کامیابی۔ اب اللہ کو یاد کیسا کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ کیسا ہوں گے، جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، جتنا ہم ایمان حاصل کریں گے، اتنا بندہ اللہ کو یاد کرنے والا بنتا، اتنا اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنتا۔ جتنا جو بندہ زندگی میں جتنا یاد کرے گا اتنا جو نا اللہ کو پالے گا اور اتنا اس کو کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا فارمولا بتا رہے ہیں کہ تم ثابت قدم رہو اپنی لڑائی میں اور مجھے یاد کرو، بہت یاد کرو۔ تو بہت یاد کرنا مطلب تسبیح لے کے بیٹھنا ہے، دل سے توجہ رکھنا، دل سے مولا کی طرف توجہ رکھنا، مولا میرے ساتھ ہے، جو معاملہ ہو جہاں پر بھی جائے مولا میرے ساتھ ہے، مولا میرا مالک ہے، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مولا میری پرورش کر رہا ہے، مولا ساتھ ہے۔ تو بس کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، مولا میرے ساتھ، رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو یقین کے ساتھ بندہ، یہ جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بندہ ایمان کی تعلیمات آ جاتی، تو یہ صحابہ کا عمل تھا، ہمیشہ ثابت قدم رہتے تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ ثابت قدم تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے بہت ہی زیادہ۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ کامیابی کا فارمولا اللہ تعالیٰ بتا دی، تم ثابت قدم رہو اور تم مجھے یاد کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، ہمیں ایسے جو ہے سلسلے سے، ایسے اولیاء اللہ سے وابستہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہمیں اللہ کی یاد بھی دیتے، ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے جو نا تعلیمات بھی دیتے۔ ہم کیا کرنا، ہم وہ ٹیچنگز کو فالو کرنا، وہ علم حاصل کرنا، وہ فہم حاصل کرنا، وہ دین کی فہم حاصل کرنا۔ جتنا ہم یاد کرتے رہیں گے، جتنا ہم بولتے رہیں گے، جتنا ہم سنتے رہیں گے، جتنا ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اتنی یقین ہمارے اندر آتا، اتنا ایمان ہمارے اندر آتا، اور اتنا ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے، تو اتنی کامیابی ہمیں ملے گی۔ ہم جتنا یاد کریں گے اپنے آس پاس والوں کو بھی وہ یاد میں لگا دیں۔ تو یاد کرنا، اللہ کو یاد کیسا کریں گے، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول کی پہچان ہو، اللہ کی جو نا الوہیت کی سمجھ بوجھ ہو، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ ہو، تو یاد کرنے والے بندے۔ اب ہم بھول جا رہے ہیں، غفلت میں ہیں، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں نوکری کو یاد کر رہے ہیں، رشتے داروں کو یاد کر رہے ہیں،
پیسوں کو یاد کر رہے ہیں, پرابلمس کو یاد کر رہے ہیں, نہیں یاد کر رہے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمارے اندر نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ آج تروا, یہ نہیں آیا ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, یہ نہیں آیا اندر, ایمان نہیں آیا, ایمان نہیں سیکھ رہے. تو جتنا ہم بولیں گے اتنا امپرومنٹ آتا. ایسا آتا ہے امپرومنٹ. اولیاء اللہ مثال دیتے, چھوٹا بچہ سلیٹ پہ پہلے کیسا لکھتا, اولیاء اللہ مثال دیتے, ہمارے بزرگان دین حضرت قبلہ مثال اچھی دیتے کہ چھوٹا بچہ پہلے جو ہے نا اے بی سی ڈی جب لکھتا ہے, سب سے پہلے کتنی سلیٹ ہوتی ہے اس میں پوری بڑی جو ہے نا اے لکھتا ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے, اے اور بی لکھتا ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد اے بی سی لکھتا ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے پورا اے ٹو زیڈ ایک سلیٹ پہ آ جاتا ہے. کیا امپرومنٹ ہے, یہ سکھا رہے دین, سکھا رہے. دین میں بھی ایسی ہے, ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں پہلے زبان سے 500 مرتبہ درود شریف ہے, 250 مرتبہ استغفار ہے, لا الہ الا اللہ. اب زبان سے چل رہا, امپرومنٹ آتا رہتا, آتے رہتا, آتے رہتا. پھر علم حاصل کرتے رہتے, علم حاصل کرتے رہتے, یقین حاصل کرتے رہتے, اللہ کو پہچانتے رہتے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ اے بی سی ڈی, ہم پھر انشاءاللہ اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم کچھ سال پہلے جیسا تھے, آج ہمارے اندر زمین آسمان کا. تو یہ دین میں بھی ایسی, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً دے دے, یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ فہم حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ کی, اپنے اندر ایمان داخل کرنا. تو ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے, اللہ کو پہچاننے والے بنے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہے. تو ہمارا مشن ہو کہ ہم ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو, ہم غور و فکر کریں اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پر غور و فکر کریں, اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں. ہم جو ہے نا ہر چیز میں دیکھیں اللہ کی ربوبیت دیکھیں. یہ ہم ایسا حاصل کریں, جتنا ہم بولیں گے, جتنا ہم سمجھیں گے, بولنے سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا. اگر ہم بولیں کہ میں سن لیتا ہوں خالی, یہ دھوکا ہے. سننے سے کیا ہوتا ہے, ہاں یہ سنا تھا میں بول کے, سن کے بولنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. بڑے ہو چھوٹے کوئی بھی ہو, ہمارا اپنا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دین کی فہم بڑھتے رہتی, اللہ کی یاد بڑھتے رہتی. ہم ذکر بھی کریں گے تو سمجھ کے ساتھ کریں, رٹا نہیں ہوگا. وہ اسٹارٹنگ میں تو بغیر جو ہے نا سمجھے ہم کرتے, مگر جیسا جیسا علم آتے رہے گا, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے تو سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے تو سمجھ کے ساتھ, استغفار بھی پڑھیں گے تو سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے. اتنا فائدہ ہے ایمان کی تعلیمات, اتنا فائدہ ہے لا الہ الا اللہ کی سمجھ. وہ اس کی آج کمی. ہمیں اللہ کا شکر ہے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی نعمت ہے ایمان. اللہ سے دعا کرنا کہ ایمان کی نعمت ہمیں عطا کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. ثابت قدم رہو, ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کامیابی ہونا ہے تو اللہ کو یاد کرو. اب کامیابی مل گئی نا, پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا حکم ہے, مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان والوں بول رہے ہیں, پھر ثابت قدم بھی بول رہے ہیں, پھر بول رہے ثابت قدم رہو, پھر اللہ کو یاد کرو, پھر تم کامیاب ہو جاتے. بول اب کامیابی مل گئی نا, اب وہ کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور جھگڑا نہیں کرو. جھگڑا کیوں ہوتا, ہم اپنی مرضی کو رکھے تو جھگڑا ہوتا, اپنی میں کو رکھے تو جھگڑا شروع ہوتا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے, اور ہماری مرضی. جھگڑا کب ہوتا, جب ہم اپنی مرضی کو رکھے اللہ کی مرضی کے اوپر, ہم اپنی مرضی رکھے اللہ کے رسول کی مرضی پر, یہ جھگڑے پیدا ہوتے, لڑائی پیدا ہوتی. یہ لڑائی اس لیے پیدا ہو رہی, ہم اپنی رائے رکھ رہے ہیں, ہم اپنی فہم رکھ رہے ہیں, ہم جو نا اپنی چاہت رکھ رہے ہیں, اپنا منشا رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے تم کامیابی مل گئی, پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا. ہمیں حکم ماننا اللہ اور اس کے رسول. اب آج کیا کیسا ماننا ہے, اولیاء اللہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ان کا حکم ماننا, جو ایمان کی رکھتے ہیں, اللہ کی پہچان رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں, وہ حکم ماننا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہی نہیں, ان سے جو ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. حدیث شریف ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے, اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا کیوں ہوتا, یہ دین کے تحت, دین سے ہٹ گئے تو جھگڑا ہوتا, دین رکھے تو جھگڑا نہیں ہوتا, ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانو گے اور جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا, تم کمزور ہو جائے گے اور تمہاری جو ہوا ہے ہوا اکھڑ جائے. اللہ تعالیٰ بول ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. اور صبر کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تم صبر کرو, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو. تو صبر بھی آئے گا, ایمان سے آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے گا, ایمان والوں کو رکھتا ہے, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے.
یقین والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایمان والوں کو, اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو, اللہ تعالیٰ پروٹیکشن میں سیکیورٹی کے ساتھ رکھتا ہے ایمان والوں کو. تو ہر چیز کا سولوشن ہے ایمان, ہر پریشانی کا حل ہے ایمان, ہر جھگڑے کا حل ہے ایمان. مطلب ایمان آئے گا دین میں. دین میں پہلی اصل یہ امپورٹنٹ سب سے اصل یہ ہے, بغیر یہ اصل کے کوئی چیز بھی ہماری امپروو نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ پہلے بندہ تقاضا پیش کرے, تم ایمان لاؤ مجھ پر, تم یقین لاؤ مجھ پر. ایک حدیث رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف فرمائی, بڑی پیاری حدیث ہے, ایمان والوں کے متعلق حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں, تین عادتیں جس میں ہو اس نے ایمان کا جو ہے نا مزہ, ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا, ایمان کے جو ہے نا لذت اس کو مل گئی, ایمان کی لذت کو اس نے پا لیا. تین عادتیں ہم چیک کریں, اب تین عادتیں, مطلب اگر تین عادتیں کسی کے اندر آ گئی تو اس نے ایمان کا ذائقہ, ایمان کا مزہ چکھ لیا, مطلب وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے. دیکھیں ایمان کی لذت بھی ہوتی ہے, ایمان کا مزہ, ایمان کا ٹیسٹ, ایمان کا فلیور بھی ہوتا ہے, ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. تو ایمان کا ذائقہ چکھنے والے کون ہے؟ یہ تین عادتیں ہوتے ہیں چکھ لیں. کھانے کا بھی ذائقہ ہے, ویسا ایمان کا بھی ذائقہ ہے, دین میں کا بھی ذائقہ ہے. تو تین عادتیں کیا ہے؟ پہلی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اس کو پیارے ہو, اس کو محبوب. پہلی عادت اس میں یہ ہوتی ہے ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوتے. ہر چیز سے زیادہ, مطلب ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور ایک دنیا کا حکم ہے, لوگوں کا حکم ہے, آفس والوں کا حکم ہے, رشتے داروں کا حکم ہے. تو وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. یہ عادت ہمارے اندر آنا ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اپنی جو ہے نا مرضی رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اذان ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہو, اولیاء اللہ کا حکم ہے, ہم کیا کرتے ہیں حکم سے ہٹ کے جو دنیا کا حکم ہوتا ہے, آفس کا ہو, باس کا ہو, مینیجر کا ہو, حکم کو رکھتے. ایمان والے جو چکلی ہے مزہ جو پانے والے ہیں, جو اولیاء اللہ ہے, ان کی ایک عادت کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے. مطلب ہر حکم اللہ اور اس کے رسول کے تحت, پوری دنیا بھی مل کے ان کے خلاف کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہیں کرنا ہے, تو وہ کسی سے ڈرتے نہیں, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے, کسی ڈرانے والے کی ڈرانے سے نہیں ڈرتے, کسی جو ہے جھگڑنے والے کے جھگڑے سے نہیں ڈرتے. بس وہ کر گزرتے, کیونکہ ان کو پیارے کون ہے, اللہ اور اس کے رسول ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہی سب کچھ ہے. اگر ان کو میں راضی نہیں کرا تو میرا آنا ہے بیکار, میری زندگی میں ذلت ہے, اگر میں دنیا کو خوش کروں گا تو وہ عارضی ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہر کام میں دیکھنا ہے کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو جو نا محبوب رکھ رہا ہوں اپنے کاموں میں, کیا میں اولاد کو ترجیح دے رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں, کیا میں اپنے بھائی بہنوں کو ترجیح دے رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں, کیا میں رشتے داروں کو پریورٹی دے رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول. تو یہ پریورٹی کب چینج ہوگی, یہ محبت کب آئے گی, ایمان بیسک اسٹیج, کیونکہ ایمان کے بعد پھر محبت کا اسٹیج, پھر عشق کا اسٹیج. صحابہ جو تھے عشق کے اسٹیج پہ, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان. یہ دیکھو یہ حدیث پہ بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی ریکوائرمنٹ, ہمارے لیے ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے کرنے کے لیے کیا چاہیے, ایمان چاہیے. محبت کرنے کے لیے, ہر چیز پیاری ہونے کے لیے اللہ اور رسول سے زیادہ, اللہ اور اس کے رسول زیادہ پیاری ہو ہر چیز سے, تو یہ کیا کرنا ہے, ایمان داخل کرنا. ورنہ کیا ہوگا, ہم دنیا میں رہیں گے, آفس میں رہیں گے, کاروبار میں رہیں گے, ہم دنیا کو پہچانیں گے اور دنیا ہمارے لیے پیاری ہوگی. ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا, ہر چیز سے زیادہ پیاری کیا ہونا, اللہ اور اس کے رسول. اور دوسری عادت جس نے ایمان کی لذت کو پا لیا, وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. جس کسی سے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے, مطلب ہر کام وہ کرتا ہے, کسی سے ملاقات ہو, کسی سے بات چیت ہو, محبت ہو, تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. مطلب کوئی غرض نہیں ہوتی, کوئی لالچ نہیں ہوتی, کوئی جو ہے نا چاہت نہیں ہوتی, مقصد اللہ ہی ہوتا ہے. دیکھو یہ دوسری عادت میں بھی کیا ہے, اللہ کے لیے محبت بھی ہے, اللہ کے لیے. کسی سے محبت ہے صرف اللہ کے لیے, ماں باپ سے محبت ہے اللہ کے لیے, اولاد سے محبت ہے اللہ کے لیے, بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے, شوہر سے محبت ہے اللہ کے لیے, رشتے داروں سے محبت, صرف اور صرف اللہ کی محبت بھی ہے تو اللہ کے لیے. مطلب کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, پرسنل گینز میں کوئی میں سے جو نا دوستی کرا, اس سے بات چیت کرا تو میں کوئی یہ ملتا وہ ملتا, ایسا کچھ نہیں ہے. محبت ہو, محبت میں غرض نہیں ہوتی, محبت میں صرف محبت ہوتی, یعنی بغیر کسی غرض کے ہوتی کام. بس میرا مولا ہے, مولا کا حکم ہے, مولا کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ابھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, اب یہ حکم میں چل رہا. تو یہ ملاقات ہے, محبت ہے, اس کے لیے یہ بھی اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے محبت ہو, کسی سے محبت ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور تیسری بات, امپورٹنٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیسری عادت فرمائی, عادت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
اس کو کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. یعنی یہ ایمان کی لذت والوں کو، ایمان کی لذت پانے والوں کو کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند ہے کہ آگ میں ڈالا جانا جیسا ناپسند ہے، نہ آگ میں کوئی پسند کرتا. لیکن اولیاء اللہ اس لیے دعا کرتے خاتمہ بالخیر عطا فرما. کیوں کرتے؟ ان کو ناپسند ہے کہ ہمارا خاتمہ اس پہ نہ ہو، ان کو پسند کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہو. تو یہ تین عادتیں جس میں ہو ایمان کی لذتوں کو پالنے والا ہے، اس نے پا لیا، وہ پال لے گا یہ تین عادتیں. اور تو ہمیں یہ تین عادتیں آنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان چاہیے. تو ہر عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضر کو قبول فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر دے. قرآن اور حکمت کی تعلیم دے دے مولا. تیرے لیے عمل کرنے والا بنا مولا، تیرے لیے محبت کرنے والا بنا مولا. تیرے ہر چیز سے زیادہ تو اور تیرا محبوب پیارے ہو ہمارے لیے مولا. اور خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.